बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। कुरान कहता है वरिदवानो मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। ए अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और हम सब पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे, आमीन। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। नाजरीन, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल कुरानी डिस्कोर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी अच्छी राय दिया करें ताकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकूं। अब चलते हैं कुरान पाक की तलावत, तर्जुमा और तफसीर की जानिब। आज मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 37 से 40 तक की तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। तो शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल की। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। फ़तलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कलमात अर्ज़ किए। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की, और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो ज़रूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। और इसके साथ ये रवायत भी है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी ख़ता हुई तो अरसा दराज तक हैरान व परेशान अपने रहने के बाद उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब अज़्ज़ व जल, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि अभी तो मैंने उसे पैदा भी नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, जब तूने मुझे पैदा करके मेरे अंदर रूह डाली तो मैंने अपने सर को उठाया तो मैंने अर्श के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा, तो मैंने जान लिया कि तूने अपने नाम के साथ इसका नाम मिलाया है जो तुझे तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, बेशक वो तमाम मखलूक में मेरी बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है। तुम इसके वसीले से मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुम्हें पैदा ना करता। इससे ज़ाहिर होता है कि बारगाह इलाही में मकबूल बंदों के वसीले से दुआ मांगना जायज़ है। इस रवायत से ये भी साबित है मकबूलाने बारगाह के वसीला से बहक़ फ़लाँ और बजा फ़लाँ के अल्फाज से दुआ मांगना जायज़ है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये याद रहे कि अल्लाह ताला पर किसी का हक़ वाजिब नहीं होता, लेकिन वो अपने मकबूलों को अपने फ़ज़्ल व करम हक़ देता है, फ़ज़्ल व करम से हक़ देता है, और इसी फ़ज़्ल व करम से हक़ के वसीले से दुआ की जाती है। इस तरह का हक़ सही अहादीस से साबित है, जैसे बुखारी में है, मन आमना बिल्लाहि व बिरसुलिही व अक़ामस्सलाता व सामा व सयामा रमज़ाना काना हक्का अलल्लाह अन युदखिलहुल जन्नता। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे और नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर हक़ है कि उसे जन्नत में दाखिल करें। और तौबा का मफ़हूम और उसके अरकान। आयत में तौबा का लफ़ज़ है कि ये लफ़ज़ जब अल्लाह ताला के लिए आए तो इसका मायना अल्लाह का अपनी रहमत के साथ बंदे पर रजू करना है या बंदे की तौबा कबूल करना है। और ये लफ्ज़ जब बंदे के लिए आए तो दूसरे मफ़हूम में है, ये तौबा असल मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से है, रजू करना है। और इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम खुलासा है कि तौबा की 3 शराइत हैं। नंबर 1 गुनाह से रुक जाना, नंबर 2 गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना,
نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدراک ہو سکتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے نمازیں چھوڑ دی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ کل نہبتوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن تابع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا ہے اور میرا عہد پورا کرو جو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اسرا کا معنی عید یعنی بندہ، اور ایل سے مراد تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ عروج دلائل اور عزت اور ذلت کا فلسفہ یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات نے بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور توریت جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے عقائد عمل کے بگاڑ پر ذلیل رسوا اور مغلوب اور مقہور ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئی۔ اسی مسلمہ بھی اپنے عروج اور زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کاٹنے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آرام کیوں ملیں گے؟ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آبا و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان کر دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا
کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کیا جن کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ پر کیا ہے، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں یوں مذکورہ ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضاً حسناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ۔ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بارے میں تم سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت علی مولا مشکل کشائے دو جہاں کی شان ولایت اور علم و حکمت کے فیصلے کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کا نکاح ثانی۔ ہمارا موضوع ہے عورت کا نکاح ثانی۔ ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی اور اشعار میں یہ کہا کہ میرا خدا آپ کے اہل و عیال میں اضافہ کریں، اور دوسری دعائیں دے کر عرض کی کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے جس کا شوہر اس کے پاس موجود ہے مگر وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس عورت کا باپ بھی کام پر رضامند ہو گیا ہے۔ فرمائیے کیا یہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ کیا یہ شادی اس عورت کے لیے حلال ہوگی یا حرام؟ جبکہ وہ عورت میں خود ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود تھے، لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً اس عورت سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اگلے دن وہ عورت اپنے خاوند کو لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس کے شوہر سے کہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آدمی نامرد ہے۔ اس پر اس آدمی نے اقرار کر لیا۔ پھر آپ نے بغیر عدت گزارنے کے اس عورت کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کر دیا۔ تو ناظرین یہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے، کیا خوب حکمت ہے۔ ایسے ہی نہیں فرمایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔